नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मुफ़स्सल बयान मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से। आपने सुना कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में धकेल दिया जाता है और अपनी तरफ से भाई ये समझते हैं कि हमारे वालिद और हमारे बीच में अब कुछ नहीं आएगा, हमारे वालिद की मुकम्मल तवज्जो हमारी तरफ होगी। लेकिन ये बात याद रखें, जब मोहब्बत आप किसी से करते हैं तो उसके दरमियान में जो चीज़ है, यानी जिसके वास्ते से आपको मोहब्बत है, अगर आप वो वास्ता ही कट ऑफ कर देंगे तो आपको मोहब्बत कभी हासिल नहीं होगी। यही नुक्ता, इल्मी नुक्ता हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अलैहिर्रहमा ने समझाया कि अल्लाह और तेरे बीच नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। इनसे मोहब्बत कर और फिर अल्लाह की मोहब्बत को तू पालेगा। और अगर तू ये कहे कि मैं इनको बीच में से कट ऑफ कर दूँ, निकाल दूँ और डायरेक्ट ही अल्लाह ताला के साथ मिल जाऊँ, तो फरमाया अल्लाह ताला तो जिब्राइल अमीन के वास्ते के अलावा अपने नबी तक वही नहीं पहुँचाता, तो अल्लाह ताला तुम्हें अपने हबीब से डायरेक्ट जो है वो किस तरह मिला देगा, अपने साथ तुम्हें किस तरह मिला लेगा। तो बहरहाल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अब क्या किया, जो थोड़ी बहुत तवज्जो थी वो भी ख़त्म हो गई, दरवाज़ा बंद हो गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से मिलना छोड़ दिया, दिन रात रोते, बेटे की मोहब्बत में रोते। अब उधर क्या हुआ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 13 बरस के हैं, एक काफ़िला आया, उसके मालिक का नाम, जो अमीर काफ़िला था उसका नाम ही मालिक था। वो जब आया तो वो डोल जब फेंका उन्होंने पानी के लिए, उन्होंने कहा भी यहाँ पर खारी पानी भी है तो कोई बात नहीं, आप लोग पानी ले लें। जब उन्होंने वो कुएं के अंदर डोल डाला तो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फ़ौरन तशरीफ़ लाए और क्या शाह फरमाया, या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस कुएं के अंदर फ़ौरन बैठ जाएं। ये जो उन्होंने डोल भेजा आपको, इस डोल के अंदर फ़ौरन बैठ जाएं और ये डोल आपको बाहर निकाल देगा। अब क्या हुआ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आप फ़ौरन उस डोल में बैठ जाते हैं। जैसे ही बंदे ने आपको बाहर निकाला तो वो एकदम परेशान हो गया, क्योंकि आप खूबसूरत इतने थे, इस कदर खूबसूरत थे कि वो बंदा एकदम हैरान और परेशान हो गया कि ये नूर का हाला, ये बच्चा इतना खूबसूरत। वहाँ पर शोर पड़ गया। अब वो जिस बंदे को भाइयों ने बिठाया था कि भाई जब ये आए या इनको कोई ले जाने लगे तो हमें ज़रूर बताना, अब वो आदमी फ़ौरन भागता हुआ भाइयों तक पहुंचा, क्योंकि वो पास ही बकरियां वगैरह चरा रहे होते थे। जब उनको लेकर आए तो आते ही उन्होंने क्या कहा, अमीर काफ़िला को, मालिक को रहमतुल्लाह अलैह को क्या कहा कि ये तो हमारा ग़ुलाम है, ये तो भगोड़ा है, ये भाग जाता है बार बार, इसलिए हमने इसको कुएं में बंद किया था, तो कैसे इसको जा सकता है, इसकी कीमत अदा कर। अब वो जो अमीर काफ़िला मालिक थे वो समझ गए कि इनका आपस में कोई काम जो है वो ख़राब है, जिसकी वजह से ये फ़ौरन ही आ गए हैं। पहले तो वो कुएं के अंदर से तो इन्होंने उनको पूछा नहीं, तो अब ये फ़ौरन ही आ गए हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने जब कहते क्या देता है इसके बारे में, अब वो मालिक था, सारी बात है, वो भी मुल्क मुल्क फिरता था, ताजिर जो था, उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई ये बंदे जो है ना, ये लगता है बस अपने गले से इस बच्चे को दूर करना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं गले से। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो खोटे सिक्के हैं, 18 दिरहम हैं। खोटे सिक्के से मुराद क्या, कि तब जिस दिरहम के अंदर सोना कम होता था, चांदी कम होती थी, उसको खोटा सिक्का कहा जाता था। तो कहने लगे जी मेरे पास तो वो बख्सिन द्राहिमा है कि आप ले लें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हमें 18 खोटे सिक्के ही दे दो। अब क्या हुआ कि उन भाइयों ने अपने भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो रसूलुल्लाह हैं, यानी अल्लाह के नबी हैं, उनको 18 दिरहम के अंदर बेच दिया, बेच ही दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, कि उनको इस कदर दुश्मनी उनके साथ आई कि उन्होंने अपने भाई को ही बेच दिया। अब क्या हुआ कि चल पड़ा काफ़िला, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हसरत से मुड़ मुड़ कर पीछे अपने भाइयों को देखते रहे और आप आखिर तक, जब तक उनके भाई नज़र आते रहे, आप उनके लिए दुआएं खैर करते रहे।
اور وہ جو مالک تھا امیر قافلہ، اس نے جب وہ پانی پیا تو وہ پانی میٹھا تھا۔ اس نے اپنے بندوں سے یہ کہا کہ میں اکثر یہاں سے گزرا ہوں، ہم نے جب بھی اس میں سے پانی نکالا ہے یہ پانی کھاری تھا، میٹھا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ پانی کیسے میٹھا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو معلوم نہیں یہ کیسے میٹھا ہوا، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے قدم وہاں لگے تو اللہ نے کھاری کنویں کو میٹھا کر دیا۔ کیا شاہ فرمایا، اب مالک امیر قافلہ جو ہے وہ آپ کو لے کر چل پڑا۔ اب اس نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت بہت ہے، یعنی ان کی خوبصورتی اس طرح نہیں تھی جس طرح ہم لوگوں کی خوبصورتی ہے۔ فرمایا گیا کہ بی بی سائرہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ اس قدر خوبصورت تھی، ان کی خوبصورتی سے حصہ ملا حضرت یوسف نبی علیہ السلام کو۔ اور کیا کہا بزرگوں نے کہ دنیا میں 10 حصے حسن اللہ تعالیٰ نے اتارا اور 9 حصے اکیلے یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، اور 1 حصہ پوری دنیا میں دیا گیا کہ جتنے خوبصورت لوگ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا یہ 10 حصے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی زکوٰۃ تھی، یعنی ان کے حسن کا ایک قطرہ جو ہے وہ دیا گیا تمام دنیا کو۔ تمام کائنات کا حسن ایک طرف ہے اور محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک ایک طرف ہے۔ کیا شاہ فرمایا، تو وہ جو مالک تھا امیر قافلہ، اس نے ایک پیارا سا لباس آپ کو پہنایا کہ یہ بچہ اور بھی خوبصورت لگے، کیونکہ تب بک جانے کا رواج تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کو ایک قسم کا وہ غلام بنا کر لے کے جا رہے تھے، لیکن بزرگوں نے کیا شاہ فرمایا، انہوں نے کہا جو خاص ہیں وہ شریکی عام نہیں، جس طرح تسبیح کے تمام دانے امام نہیں، 1000 بار بکے یوسف وہ غلام نہیں، اس نے نبی ہی رہنا ہے۔ کیا کہا، جب امیر قافلہ نے دیکھا کہ بچہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، اس کا تو ایک حسن ایک عجیب قسم کی کشش ہے اس کے اندر کہ جو بندہ بھی اس کو دیکھتا ہے وہ ہر شے ہی بھول جاتا ہے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کئی لوگوں کی وفات ہو گئی۔ کیوں کہ وفات اس لیے ہوئی کہ ان کا جو حسن تھا وہ دراصل انسان کی روحانیت کا عکس نظر آتا تھا، اور روح کا حسن دیکھ کر لوگ جو تھے وہ وفات پا جاتے تھے۔ حضرت عبد الرحیم دہلوی، آپ نے خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا، خوش ہوئے، سرکار سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جن بندوں نے دیکھا اس میں سے اکثر کی وفات ہوئی، لیکن میں نے آپ کے بارے میں یہ کہیں نہیں پڑھا کہ آپ کو دیکھ کر کوئی مر گیا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کے پاک نبی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے شاہ فرمایا، عبد الرحیم، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر لوگ مر گئے، اور جو میرا حسن دیکھ لیتے ہیں، فرمایا پھر ان کو کبھی موت آتی ہی نہیں، ان کی قبریں بھی جیتی ہیں، ان کے ذکر بھی زندہ رہتے ہیں، وہ جب چاہیں اس دنیا میں آئیں، جب چاہیں جائیں، ان کے لیے موت کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ان کی زندگی میں کبھی موت آتی ہی نہیں۔ فرمایا یہی فرق ہے میرے اور یوسف کے حسن کے اندر۔ فرمایا ان کے حسن کو اللہ نے بے نقاب کر دیا، اور فرمایا میرے حسن کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا 70,000 پردوں کے اندر۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جب آپ مصر میں داخل ہوئے، 10 محرم تھا اس دن، مالک امیر قافلہ اس نے آپ کو جب لباس پہنایا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ خوبصورت ہوتا ہے نا تو وہ لباس دراصل سج جاتا ہے انسان کی خوبصورتی کے ساتھ۔ لباس خوبصورت نہیں ہوتا، جو انسان ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، تو لباس اور بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو جب انہوں نے پہنا تو وہ یوسف علیہ السلام تو ماشاءاللہ ویسے ہو گئے جیسے وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ تو سب لوگ جو آئیں وہ دیکھیں، بار بار آگے آ کر دیکھیں۔ تو جب وہ امیر قافلہ مالک نے دیکھا کہ لوگ تو اس بچے کے اندر بڑی دلچسپی لے رہے ہیں، بڑی توجہ کر رہے ہیں، اس نے کیا کیا، اس نے کہا ایسے نہیں دیکھنا یوسف، اپنے چہرے پر نقاب ڈالو، یہ مجھے ایک اشرفی دیں گے تو پھر میں تمہارا دیدار کراؤں گا ان کو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی ہی خوبصورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی خاصیت علیحدہ رکھی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے نبیوں کو رسولوں کو فضیلتیں دی ہیں، ایک دوسرے پر بعض کو فضیلت ہے۔ کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی حبیب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی صفی اللہ بنا دیا، کوئی نجی اللہ بنا دیا، ہے تو سبھی اللہ کے نبی۔ تو کیا شاہ فرمایا اس وقت جب انہوں نے ایک سمجھ کہ اشرفی ایک جو ہے وہ دے گا تو ان کا دیدار کرے گا۔ اب کیا ہوا،
حضرت زلیخا سلام علیہا طیبہ طاہرہ. کسی نے مجھ سے پوچھا، جب اکثر ہمارے درس ہوتے ہیں تو سوالات لوگ کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی بی بی زلیخا جو ہیں ان کو تو لوگوں نے کہا جی یہ بڑی بری عورت تھی اور یہ تھی تو وہ تھی. تو دراصل کسی بھی بزرگ ہستی کے لیے آپ کوئی بھی الفاظ اتنی جلدی استعمال نہیں کر سکتے. بی بی زلیخا دراصل وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عاشقہ تھیں، یعنی محبت کرنے والی تھی، لیکن ان کے اسی عشق نے ان کو عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف موڑ دیا. اور بی بی زلیخا سلام علیہا آپ ایک ملک کی شہزادی تھی. جب ابھی آپ کنواری تھی، اپنے گھر میں تھی، تو آپ کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا. تو آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں عزیز مصر ہوں. کیونکہ اس وقت مصر کا جو بادشاہ بھی ہوتا تھا اس کا نام عزیز ہوتا تھا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو بادشاہ بھی بیٹھتا تھا اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، حالانکہ فرعون کا اصل نام ولید ہے. جب حضرت زلیخا نے ان کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے کہا میں عزیز مصر ہوں. تو بی بی زلیخا جو تھیں وہ دن بدن جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئیں، کیونکہ ان کو تب سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے عشق ہو چکا تھا. اور آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ انہوں نے ان کا نام ہی نہیں پوچھا خواب میں کہ آپ کا اصل نام کیا ہے، بس وہ اتنی بات پڑھی کہ عزیز مصر عزیز مصر. اب اللہ کی قدرت کے جب عزیز مصر کا رشتہ آیا تو بی بی زلیخا نے ان کا بھی نام نہیں پوچھا، اور ان کے ذہن میں یہی بات آئی کہ یہ وہی عزیز مصر ہوں گے جن کو میں نے خواب میں دیکھا. اور روایتوں میں کیا آتا ہے کہ جب عزیز مصر کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تو جب آپ نے پہلی رات ان کو دیکھا تو آپ چیخیں مار کر رونے لگ گئیں. انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ وہ تو عزیز مصر نہیں ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. انہوں نے کہا کون سا عزیز مصر تم نے خواب میں دیکھا؟ انہوں نے کہا جی جن کو میں نے دیکھا وہ تو ایک عجیب حسن والی شخصیت تھی، اور انہوں نے مجھے کیا کہا تھا کہ میں عزیز مصر ہوں. اور روایتوں نے کیا کہا کہ بی بی زلیخا کے جو خاوند تھے عزیز مصر جو تھے وہ نہ مرد تھے، اور وہ اینڈ تک اپنی بیوی کے ساتھ سلسلہ کوئی سیکسول ان کا نہیں ہوا. اور بی بی زلیخا دراصل بنائی ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گئی تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی صرف اس لفظ پر کہ میں عزیز مصر ہوں. اب جب وہ بی بی آ رہی ہیں جنگلوں میں، اکثر اپنی دوستوں کے ساتھ وہ جایا کرتی تھی سیر کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے. اب جب وہ جنگلوں میں بھی ان کے حسن کو ڈھونڈتی تھیں، خوبصورت کوئی پرندہ بولتا تھا تو ان کی آواز کے اندر بھی ان کو یوسف علیہ السلام کی آواز نظر آتی تھی، آواز کو سنتی تھی. اب کیا ہوا، جب وہ مصر کے بازار میں آئیں تو انہوں نے جب ایک اشرفی دے کر انہوں نے کہا جی ہمیں بھی دکھاؤ یہ کیا ہے. جب وہ امیر قافلہ مالک نے جب ان کا نقاب اٹھایا تو بی بی زلیخا جو تھیں وہ اپنی سواری سے زمین پر تشریف لے آئیں، یعنی وہ بے ہوش ہو گئیں. لوگوں نے کہا ان کو کیا ہوا؟ اب وہ جھلک ان کو نظر آئی کہ میں نے تو یہ تو وہ حسن ہے جس کی تلاش میں میں نے اپنی زندگی عزیز مصر کو دے دی، یہ تو وہی حسن ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا میں تجھے جنگلوں میں ڈھونڈتی ہوں اور تو یہاں بکنے کے لیے بیٹھا ہے. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوراً جب ہوش آئی انہوں نے کہا مجھے فوراً محل میں لے جاؤ. جاتے ہی انہوں نے عزیز مصر کو کیا کہا، اے عزیز مصر میں نے اپنی زندگی تیرے نام لگا دی، تو اس سے کبھی کچھ نہیں طلب کیا، آج اگر وہ غلام بک گیا تو پھر میں تیری زندگی سے رفع ہو جاؤں گی. اس غلام کو ہر قیمت پر تو نے خریدنا ہے. عزیز مصر جو تھے وہ اسی وقت آ گئے. پہلے جو لوگوں نے بولی لگائی وہ سنیں کیا کہا. 1000 سے بولی شروع ہوئی، یہ عام بولی تھی، اور 1,00,000 دینار پر ختم ہوئی. 1,00,000 دینار پر ختم ہوئی. اب کیا ہوا کہ اور وزن کے برابر کستوری، نبی یہ ہوتا ہے نا اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک روایت میں نے پڑھا تھا، اللہ جانے کہ اب یہ روایت موضوع ہے یا انہوں نے واقعتاً یہ لکھا. ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ 13 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 3 سے 4 من کے تھے، کہ ان کے وزن کے برابر کستوری خوشبو، کیونکہ کستوری بڑی مہنگی خوشبو ہوتی ہے، یہ عام لوگوں نے بولی لگائی. اب جب پہنچے ابھی وہ کیا ہی رہا ہے، 1,00,000 1,00,000 دینار 2، اس کے برابر وزن کستوری کا 2، اور پھر کیا کہا 1,00,000. جب اتنی بات کی عزیز مصر آ گیا، اس نے کہا رک جاؤ، اس غلام کو میں خریدوں گا. انہوں نے کہا کہ آپ نے غلام دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں.
کہتے پھر ایک اشرفی دی اور دیکھ لیں. انہوں نے ایک اشرفی دی. جب نقاب اٹھایا تو عزیز مصر جو تھا وہ تو ایسے ہو گیا جیسے وہ زمین کے اندر ہی گڑ گیا. اس نے کہا اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسن اللہ نے دیا، یہ تو واقعی اس قابل ہے کہ خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں اور اس بچے کو خرید لیا جائے. اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے بولی سنے. کیا کہا عزیز مصر نے؟ انہوں نے کہا جی 10 لاکھ اشرفیاں. فوراً ہی 10 لاکھ پر چلے گئے. 10 لاکھ اشرفیاں، 40 لاکھ دراہم چاندی کے سکے. کیا فرمایا؟ 100 ہار موتیوں کے، 1000 اطلس کے تھان، مہنگا ترین کپڑا، 1000 رومی تھان، 1000 کنیزیں، 1000 غلام. اور کیا کہا اس کے بعد کہ 1000 نازی گھوڑے جن کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کے ماتھے کے اندر سفیدی اور پاؤں کے اندر سفیدی ہوتی ہے، جن گھوڑوں کو آپ سرکار نے بڑا پسند فرمایا. تو کیا شاہ فرمایا 100 ہار موتیوں کے. اب جب یہ غلامی کی جو بولی ہے انہوں نے دی تو سارے لوگ منہ کے اندر انگلیاں ڈال کے کہ مصر میں آج تک کوئی بندہ اتنا مہنگا نہیں بکا تھا. اب جب بولی سنی حضرت یوسف علیہ السلام نے تو انہوں نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا، حضرت عزیز مصر کی طرف، اور رونے لگ گئے. پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ عزیز مصر نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کے دل کے اندر کیا بات ہے؟ کیا یہ بولی کم ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ میرے بھائیوں نے میرے صرف 18 درہم لگائے، وہ بھی کھوٹے سکے، اور آپ عزیز مصر ہو کہ آپ نے اتنا سلسلہ کر دیا. رب تعالیٰ نے وہی بھیجی، جبرائیل امین آئے. انہوں نے کہا یوسف وہ بولی تیرے بھائیوں کی تھی، یہ بولی اللہ نے تیری لگائی ہے کہ اللہ کے نزدیک تو کتنا مہنگا ہے. تو دراصل اللہ والوں کی پہچان اللہ والے ہی کر سکتے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آگے کیا سلسلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ عطا کیا، اور بی بی زلیخا السلام علیہا کا پورا واقعہ جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو انگلیاں کٹنے کے راز تھے یہ کیا تھے. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم.